अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन किराम, नाजरीन और जहाँ जहाँ ये मेरी आवाज़ जा रही है, आज हम अल्लाह की तौफ़ीक से शमाइल मुहम्मदिया वो आपके सामने बयान करेंगे। शमाइल मुहम्मदिया जो शमाइल तिरमिज़ी के नाम से मशहूर व मारूफ़ किताब है, इमाम अबू ईसा मुहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी रहमहुल्लाह की, ये रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत को उजागर करती है। ये ना सिर्फ़ सीरत की किताब है, बल्कि इसमें हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, आपके किरदार, आपके हुलिये को बयान किया गया है। अहबाब गिरामी, एक मुहिब रसूल के लिए ज़रूरी है कि वो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को पढ़े और अपनी ज़िंदगी में इसको अप्लाई करने की, ढालने की कोशिश करे। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने यह किताब इसी गरज से लिखी है, एक मुसलमान उसके दिल के अंदर मोहब्बत रसूल, इत्तिबा रसूल पैदा हो जाए। इसी जज्बे के तहत हम इस किताब को शुरू करने जा रहे हैं। अल्लाह की तौफ़ीक और अल्लाह की मदद से अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम इस किताब को मुकम्मल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने सबसे पहले नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक बयान किया है। बाब मा जा फ़ी ख़ल्क़ि रसूलिल्लाह। ख़ल्क़ इंसानी शक्ल सूरत को कहते हैं, पैदाइशी खुसूसियात को कहते हैं। हमारे नबी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुलिया मुबारक कैसा था, आपकी शक्ल सूरत कैसी थी, आपके असहाब ने, आपके अहले बैत ने उसको किस तरह बयान किया है, हमारे सामने उसकी तस्वीर क्या रखी है। अल्लाह इन मुहद्दिसीन पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए कि जिन्होंने प्यारे पैगम्बर मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर बात को जमा कर दिया है। और इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हज़रात सहाबा, आपके अहले बैत, उन्होंने रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर अदा को उम्मत तक पहुँचा दिया है। तो इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने इस चैप्टर के अंदर नबी करीम का हुलिया मुबारक बयान किया है। इसमें जो हदीस लेकर के आए हैं वो आपके सामने हम बयान करते हैं। सबसे पहले जो हदीस नकल की है, खादिम रसूल हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो अज़ीम सहाबी हैं कि जिनको 10 साल नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहने का शरफ़ हासिल हुआ है। 10 साल खिदमत की, और ये बहुत बड़ा शरफ़ है। उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को, आपके किरदार को करीब से देखा, आपकी शक्ल सूरत को देखा। वो कैसे बयान करते हैं? वो बयान करते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा बित्तवील अलबाइन। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं तो बहुत लंबे कद के थे, बहुत दराज कद्दो कामत के थे, वला बिल कसीर, और नहीं पस्त कद के थे, छोटे कद के थे। मतलब ये है कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो कद मुबारक था, दरमियाना था, बड़ा खूबसूरत एक आपका कद था। ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कद्दो कामत हमारे सामने रख रहे। वला बिल अबयज़िल अमहक, आपकी रंगत कैसी थी, आप नहीं बहुत ज़्यादा सफ़ेद थे, जिस तरह एक सफ़ेद रंग होता है चूने की तरह, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो रंग मुबारक था वो सुर्खी माइल सफ़ेद था। वला बिल आदम, और न ही गंदम गू थे आप, गंदमी जैसे रंग होता है। तो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रंगत थी, इंतहाई खूबसूरत आपकी शख्सियत थी। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो बाल मुबारक थे, उनके मुतालिक वो बयान करते हैं, वला बिल जादिल कतित वला बिसबित। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाल मुबारक थे, न ही वो इंतहाई घुंघराले थे जो आपस में मिले होते हैं, जैसा कि अफ्रीकन लोग आपने देखे होंगे जिनके बाल आपस में मिले होते हैं। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे बाल नहीं थे, और न ही बिल्कुल सीधे बाल थे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो बाल मुबारक थे, खमदार, बड़े खूबसूरत थे। जहाँ चाहते थे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम
ان کو آپ سیٹ کر لیتے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بال مبارک آگے بھی صحابہ بیان کریں گے، انتہائی خوبصورت تھے۔ بعثہ اللہ تعالی علی رأس 40 سنہ، 40 سال کی عمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اقام مکہ 10 سنین، 10 سال نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آپ رہے، اور وبالمدینہ 10 سنین، اور 10 سال مدینہ منورہ میں رہے۔ وتوفاہ اللہ علی رأس 60 سنہ، اور 60 سال کی عمر میں اس جہاں فانی سے کوچ فرما گئے۔ ولیس فی رأسہ ولحیتہ 20 شعرۃ بیضاء، اور آپ کی داڑھی مبارک میں جب آپ دنیا سے کوچ فرما رہے تھے تو آپ کی داڑھی مبارک میں 20 بال سے زیادہ بال سفید نہیں تھے، مطلب آپ کے سر میں اور آپ کے داڑھی مبارک میں سفید بال نہیں تھے، بہت ہی کم تھے۔ یہاں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں 10 سال کا ذکر کیا ہے، اور بعض روایات کے اندر 13 سال کا ذکر آتا ہے، اور مشہور یہی ہے کہ 13 سال آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہے ہیں، اور 63 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے۔ تو جو 10 سال کا آتا ہے یا 60 سال کا آتا ہے، تو راویوں نے جو قصر ہے ان کے الفاظ کو ذکر نہیں کیا ہے، 10 سال کا ذکر کر دیا ہے۔ تو بہرحال اس میں جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے مبارک کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ اذا مشى یتکفى، آپ علیہ السلام کی چال بھی جناب انس نے بیان فرمائی کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو طاقت سے چلتے تھے، قدم کھلے کھلے رکھتے تھے، دائیں بائیں مائل ہو کے چلا کرتے تھے۔ تو یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ 10 سال نبی محترم کی خدمت میں رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام کا جو حلیہ مبارک ہے ہمارے سامنے انہوں نے بیان کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے انتہائی خوبصورت، شکل و صورت سے لاسانی تھے، آپ کی کوئی مثال نہ تھی۔ ایک اور صحابی رسول جناب براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نبی کریم علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مربوعا، نبی کریم علیہ السلام کے بال خمدار تھے، جیسا کہ پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی جو ہیئر سٹائل تھا، آپ علیہ السلام کے بال نہ مڑے ہوئے تھے آپس میں، نہ سیدھے تھے، خمدار بال تھے، خوبصورت۔ مربوعاً، آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا، نہ اتنے لمبے تھے کہ برے لگیں، نہ اتنے پست قد کے تھے اچھے نہ لگیں۔ آپ علیہ السلام انتہائی خوبصورت قد کے تھے۔ بعید ما بین المنکبین، کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا جو سینہ مبارک تھا وہ کشادہ تھا۔ عظیم الجمہ الی شہمت اذنہ، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے وہ کہاں تک تھے؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے بال کانوں کی لو تک لمبے تھے، مراد کندھوں پر گرتے تھے۔ یہ بال نبی کریم علیہ السلام کے جو بال تھے آپ کے کندھوں تک بھی چلے جاتے تھے اور کان کے لو تک بھی جاتے تھے۔ تو تینوں جو کیفیات ہیں بال کی، لمہ، جمہ، وفرہ، آپ علیہ السلام نے یہ جو بال ہیں رکھے ہیں۔ علیہ حلۃ حمراء، نبی محترم علیہ السلام پر سرخ رنگ کا جوڑا ہوتا تھا۔ حلہ عربی زبان میں 2 کپڑوں کو کہتے ہیں، جس میں ایک تہبند ازار ہوتا ہے، ایک اوپر چادر ہوتی ہے، اس کو حلہ کہتے ہیں۔ یہ شروع میں نبی کریم علیہ السلام یہ لباس پہنا کرتے تھے۔ تو سرخ رنگ کا لباس نبی کریم علیہ السلام جب پہنتے تھے بڑے خوبصورت لگتے تھے۔ بعض روایات میں سرخ رنگ کی ممانت ہے، اس میں علماء نے تطبیق دی ہے کہ پیور جو سرخ ہے وہ تو منع ہے، اگر اس میں سرخ رنگ کی دھاری ہو تو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ مطلق طور پر سرخ رنگ جو ہے منع نہیں ہے۔ تو بہرحال نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کا جو جوڑا ہے وہ آپ نے زیب تن کیا ہے،
ما رأیت شیئا قط احسن منہ، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ آپ انتہائی خوبرو خوبصورت انسان تھے، شخصیت آپ کی انتہا درجے کی بہترین خوبصورت لگتی تھی۔ ایک اور حدیث میں سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ما رأیت من ذی لمۃ فی حلۃ حمراء احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خوبصورت بالوں والے، کندھوں تک بالوں والے سرخ جوڑے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے خوبصورت کسی انسان کو میں نے نہیں دیکھا۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب سرخ جوڑا پہنتے تھے، آپ کے بال مبارک وہ کندھوں تک ہوتے تھے، انتہائی خوبصورت لگتے تھے۔ لہو شعر یضرب منکبیہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بال تھے وہ کندھوں تک گرتے تھے۔ بعید ما بین منکبین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے کھلے اور چوڑے تھے۔ لم یکن بالقصیر ولا بالطویل، نہ پست قد کے تھے اور نہ ہی لمبے قد کے تھے، مطلب درمیانے قد کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ یہ جناب برا بن عازب ہمارے سامنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک بیان فرما رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کے صحابہ کے علاوہ آپ کے اہل بیت میں جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اسلام کے خلیفہ رابع ہیں اور انتہا درجے کے بہادر نڈر صحابی تھے اور فاتح خیبر ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بڑی منقبت بیان فرمائی ہے۔ اہل سنہ ان سے دلی محبت کرتے ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں اہل بیت۔ جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارک ہمارے سامنے رکھتے ہیں، فرماتے ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل ولا القصیر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہی وہ لمبے قد کے تھے نہ ہی پست قد کے تھے بلکہ درمیانے قد رکھتے تھے۔ شطن الکفین والقدمین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہتھیلیاں مبارک تھی، قدم مبارک تھے، وہ گوشت سے بھرے ہوئے تھے، انتہائی نرم آپ کے ہاتھ تھے۔ زخم الرأس، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر مبارک تھا وہ بڑا مضبوط تھا، بڑا تھا۔ زخم القرادیس، یہ قردوس کی جمع قرادیس ہے، قردوس کہتے ہیں ہڈیوں کے جوڑ ہیں، مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہڈیوں کے جوڑ بڑے مضبوط تھے۔ دیکھیے کس طرح گہرائی کے ساتھ حضرات صحابہ نے، اہل بیت کے افراد نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کو ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے۔ طویل المسربہ، اور فرماتے ہیں کہ سینے اور ناف کے درمیان آپ کے بالوں کی ایک لمبی لکیر تھی، بڑی خوبصورت لگتی تھی۔ اذا مشا تکفعا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے کی وہ حالت بیان کرتے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلا کرتے تھے تو آگے کی طرف جھک کر کے چلا کرتے تھے۔ کأنما ینحط من سبب، اس طرح چلتے تھے جس طرح کسی اونچائی سے ڈھلوان سے نیچے اتر رہے ہیں۔ لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ، آپ جیسا میں نے نہ اس سے پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھا ہے۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، شکل و صورت انتہائی خوبصورت تھی، آپ بے مثل بے مثال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہی خوبصورت بنایا تھا۔ اسی طرح جناب علی بن ابی طالب سے ایک اور حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ لے کے آئے ہیں، جو آپ کے پوتے ابراہیم بن محمد بیان کرتے ہیں۔ یہ محمد بن حنفیہ کے نام سے مشہور تھے، جن کی والدہ محترمہ کا نام خولہ بنت جعفر تھا۔ سیدہ فاطمہ کے بعد سیدنا علی نے بہت ساری شادیاں کی تھیں، جن میں بنو حنفیہ کی خاتون خولہ تھی، ان سے ان کے لخت جگر محمد پیدا ہوئے، اور محمد کے بیٹے ابراہیم ہیں، وہ بیان کرتے ہیں جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہتے ہیں کان علی رضی اللہ عنہ اذا وصف رسول اللہ، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ جب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت بیان کیا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی
شکل و صورت کو بیان کرتے تھے، آپ کا حلیہ مبارک بیان کرتے تھے، تو کہا کرتے تھے لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل الممغت، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نہ ہی بہت لمبے قد کے تھے، ولا بالکثیر المتردد، اور نہ ہی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام انتہائی پست قد کے تھے کہ وہ اچھے نہ لگیں، بلکہ نبی محترم انتہائی خوبصورت قد و قامت کے تھے۔ وکان ربعۃ من قومی، لوگوں میں درمیانے قد کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام محسوس ہوتے تھے۔ لم یکن بالجاد القطد، آپ کے جو بال تھے وہ کس طرح تھے؟ نہ ہی گھنگریالے تھے، آپس میں مڑے ہوئے ہوں، ولا بالسبت، اور نہ ہی سیدھے تھے، بلکہ خمدار خوبصورت آپ کے بال تھے۔ کان جادن رجل، لم یکن بالمطہم، اور نبی کریم بھاری بھرکم آپ کا جسم نہیں تھا، جس طرح بعض لوگوں کا جسم بھاری ہوتا ہے، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جسم مبارک بھاری بھرکم نہیں تھا۔ ولا بالمکلثم، اور نہ ہی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو چہرہ مبارک ہے وہ گول تھا، بلکہ وکان فی وجہہ تدویر، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے میں گلائی تھی۔ ابیض، نہایت آپ خوبصورت سفید، مشربن، سرخی مائل سفید تھے۔ ادعج العینین، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سرمگین آنکھوں والے تھے، آپ کی آنکھیں انتہائی سیاہ تھیں۔ یہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر جو جسم کی جو حصہ ہے اس کو جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ امت کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ اہدب الاشفار، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام لمبی پلکوں والے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو پلکیں تھیں انتہائی خوبرو تھیں، لمبی پلکیں تھیں۔ جریر المشاۃ والقدد، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کندھے اور جوڑوں کی جو ہڈیاں تھیں انتہائی مضبوط تھیں۔ اجرد ذو مسربہ، اور جسم پر زیادہ بال نہ تھے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے اور ناف کے درمیان ایک بالوں کی باریک ایک لکیر تھی۔ ششن الکفین والقدمین، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہتھیلیاں مبارک اور آپ کے جو قدم مبارک کا جو گوشت تھا وہ بہت ہی مضبوط اور اس طرح نرم تھا۔ اذا مشا تقلع، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب چلا کرتے تھے آپ کی چال بیان فرماتے ہیں اور انتہائی مضبوطی کے ساتھ قدم رکھا کرتے تھے۔ کأنما ینحط من سبب، جس طرح کے اوپر سے ڈھلوان سے نیچے اتر رہے ہیں۔ وَإِذَا التفت التفت معًا، یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک سیرت کا پہلو بھی بیان فرما دیا کہ جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو مکمل طور پر متوجہ ہوتے تھے، یعنی صرف سر کو نہیں موڑتے تھے بلکہ پورا جسم کے آپ موڑ کر کے اس کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بین کتفیہ خاتم النبوہ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، یعنی یہ وہ مہر تھی جسے ختم نبوت کی بھی مہر کہتے ہیں، خاتم النبیین، چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین پیغمبر تھے۔ اس کے متعلق الگ سے بھی امام ترمذی رحمہ اللہ نے الگ سے ایک چیپٹر قائم کیا ہے، وہاں جا کے ہم بیان فرمائیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کندھوں کے درمیان ایک مہر نبوت تھی، جو علامت تھی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے آخری رسول ہیں، جن کو جناب علی مرتضیٰ بھی بیان فرماتے ہیں۔ اجود الناس صدرا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کشادہ دل تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام انتہائی سخی، لوگوں میں بڑی سخاوت کرنے والے۔ اصدق الناس لہجتاً، اور پیغمبر مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں میں لہجے کے اعتبار سے انتہائی سچے راست گو تھے، سچائی کے پیکر تھے۔ الینہم اریکتاً، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام انتہائی نرم خو تھے، نرمی کرنے والے تھے، آپ میں سختی نہیں تھی۔ خود قرآن نے بھی آپ کے متعلق بیان کیا ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ سخت ہوتے اور ترشرو ہوتے سارے لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے، لیکن آپ خلق عظیم کے مالک تھے۔ اکرمہم عشرتاً، انتہائی ملن نثار تھے، جب ملتے تھے آپ کا میل جول رکھنا بہت ہی اچھا ہوتا تھا۔ من رآہ بدیہتاً ہابہ، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخص
اچانک دیکھتا تھا اس پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی کہ آپ کی شخصیت پررعب تھی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ڈرانے والے تھے، لیکن آپ کی جو شخصیت تھی اس کا اتنا رعب تھا کہ آگے سے انسان ڈر جاتا تھا۔ ومن خالتہ معرفتاً، اور جو پہچان کر کے آپ سے میل جول رکھتا تھا، احبہ، محبت کرنے لگ جاتا تھا۔ جو بار بار آپ کی مجلس میں رہتا تھا پھر آپ سے انتہا درجے کی محبت کرتا تھا۔ یقول نعیتہ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی صفت بیان کرنے والے کہتے ہیں، لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے اور بعد میں آپ جیسا ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ آپ جیسا کوئی بھی کائنات میں نہیں آیا ہے۔ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جیسا خوبصورت انسان کو پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ کہتے ہیں نا، مدد الدہور وما اتینا بمثلہ، وما اتینا بمثلہ، زمانے بیت چکے اور آپ جیسے کہیں کوئی بھی شخص کائنات میں نہیں آئے ہیں۔ وَلَقَدْ أَتَا فَعَجَزْنَا عَنْ نُزَرَائِهِ، آپ آئے ہیں تو سب کو کہے آپ نے مات کر دیا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی ادیبانہ اور بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حلیہ مبارک بیان کر رہے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام انتہائی خوبصورت، حلیے کے اعتبار سے آپ انتہائی خوبصورت تھے، بہت ہی اچھے تھے۔ اسی طرح آپ کے ایک اور صحابی جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلیع الفم اشکل العین منحوس العقب، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہ کشادہ منہ والے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو چہرہ تھا، آپ کا جو منہ مبارک تھا وہ کشادہ تھا۔ شعبہ کہتے ہیں، میں نے اپنے استاد سماک سے پوچھا کہ ذلیع الفم سے کیا مراد ہے؟ کہنے لگے عظیم الفم، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو منہ مبارک تھا وہ کشادہ تھا۔ میں نے کہا اشکل العین، اشکل العین سے کیا مراد ہے؟ تو کہنے لگے طویل الشکل العین، آنکھوں کے کنارے لمبے تھے، یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھیں وہ موٹی تھیں، خوبصورت تھیں۔ اور میں نے پوچھا منحوس العقب سے کیا مراد ہے؟ فرمانے لگے قلیل لحم العقب، ایڑیوں پر گوشت وہ کم تھا، یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہاں منہ مبارک کے بارے میں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھ مبارک اور ایڑیوں کے متعلق جناب جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی خوبصورت انداز سے، محبت بھرے انداز سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اسی طرح جابر ہی فرماتے ہیں، بہت ہی یہ خوبصورت حدیث ہے، کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان، کہ میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وعلیہ حلۃ حمراء، آپ نے سرخ رنگ کا ایک جوڑا زیب تن کر رکھا تھا، فجعلت انظر الیہ والی القمر، کبھی میں چاند کو دیکھتا، 14ویں کا چاند، اور کبھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا، فلہو عندی احسن من القمر، اس نتیجے تک پہنچا کہ ہمارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ، یعنی حضرات صحابہ نے دیکھیے کس کس زاویے سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا ہے، اور امت کے سامنے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شکل و صورت کو، آپ کے حلیے کو بیان کر دیا ہے۔ ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام انتہائی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اکان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ تلوار کی مانند تھا؟ تو وہ کہنے لگے لا، نہیں، بلکہ مثل القمر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ وہ چاند کی مانند تھا، یعنی انتہائی خوبصورت تھا۔ تلوار کی مانند کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ تلوار وہ لمبی ہوتی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ لمبا نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو چہرہ تھا اس میں گولائی تھی، جس طرح کہ آپ پیچھے سماعت کر چکے ہیں، لیکن انتہائی خوبصورت۔ چاند سے جو تشبیہ دی ہے
یہ خوبصورتی میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ روشن تھا، حتیٰ کہ لوگ اندھیرے میں بیٹھے ہوتے تو نبی کریم علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتے آپ کا چہرہ چمکتا تھا۔ انتہائی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ اسی طرح جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سب سے زیادہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے انتہائی قریب رہنے والے، سن 7 ہجری کو مسلمان ہوئے، لیکن اس قلیل عرصے کے اندر 3 سال یا 4 سال میں نبی کریم علیہ السلام کے سفر حضرت کے ساتھی رہے ہیں۔ آپ کی ہر ادا کو نوٹ کرنے والے، آپ کی حدیث کو یاد کرنے والے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، کان رسول اللہ ابیض، اللہ کے نبی علیہ السلام انتہائی خوبصورت تھے، سفید رنگ تھا آپ کا، کانما سیغ من فضہ، گویا کہ چاندی سے ڈھالا گیا آپ کا چہرہ ہو، رجل الشعر، اور آپ کے بال مبارک خمیدہ تھے، یعنی نہ ہی گنگریالے تھے نہ ہی سیدھے تھے، بہت ہی خوبصورت آپ کے بال تھے۔ یہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت کے بارے میں اور آپ کے بالوں کے بارے میں امت کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بال بھی بڑے خوبصورت تھے، آپ علیہ السلام کی رنگت بھی انتہائی خوبصورت تھی۔ ایک اور صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، عُرِضَ عَلَيَّ الْأَنْبِيَاء، کہ مجھ پر انبیاء کو پیش کیا گیا، یعنی شب معراج آپ علیہ السلام نے انبیاء کو دیکھا، اللہ نے آپ پر انبیاء کو پیش کیا۔ تو کہتے ہیں فَإِذَا مُوسَىٰ علیہ السلام ضَرْبٌ مِّنَ الرِّجَالِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ دبلے پتلے کم گوشت والے لگے مجھے، مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام دبلے پتلے تھے اور ان کے جسم کا جو گوشت تھا وہ کم تھا۔ نبی کریم علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، کَأَنَّهُم مِّن رِجَالِ شَنُوَا، جس طرح کہ یمن کا ایک معروف قبیلہ شنوا، اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کے لوگ انتہائی وہ دبلے پتلے ہوا کرتے تھے اور اسی طرح کم گوشت والے ہوا کرتے تھے۔ وَرَأَيْتُ عِیسیٰ ابْنَ مریم علیہ السلام، اور میں نے عیسیٰ بن مریم کو دیکھا، فَإِذَا أَقْرَبُ مَن رَأَيْتُ بِهِ شَبْهًا عُرْوَةَ بْنَ مسعود، تو کہتے ہیں کہ ان کی جو شکل و صورت تھی مجھے عروہ بن مسعود ثقفی کی سی لگی۔ عروہ بن مسعود یہ وہ ہیں کہ حدیبیہ کے مقام پر جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلح کے لیے آئے تھے، آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے آئے تھے، اور سن 9 ہجری کو یہ مسلمان ہو گئے تھے، اور یہ وہ شخصیت ہیں، بڑے خوبصورت تھے، اور قریش کہا کرتے تھے جن کے بارے میں کہ اگر قرآن اللہ نے اتارنا ہوتا تو ان پر اتارتے، استغفر اللہ۔ تو بہرحال بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ عروہ کی شکل و صورت رکھتے تھے جناب عیسیٰ علیہ السلام، مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ جیسا کہ عروہ تھے، ان کا جو کلر تھا سفید رنگ کا، سرخی مائل تھا، درمیانے قد کے تھے، اس طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی قد و قامت کے تھے اور خوبصورت تھے۔ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ فَإِذَا أَقْرَبُ مَن رَأَيْتُ بِهِ شَبْهًا صَاحِبُكُمْ، اور میں نے جناب ابراہیم کو معراج کے موقع پر دیکھا، وہ تمہارے ساتھی یعنی محمد کریم کے زیادہ مشابہ تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو شکل و صورت اللہ کے نبی کی ملتی ہے، آپ کی یہ جو نسب ہے ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، آپ کے اجداد میں شامل ہیں، آپ کے جد امجد ہیں، اس لیے آپ کی شکل و صورت جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملتی جلتی ہے۔ تو یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شکل و صورت جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملتی تھی۔ وَرَأَيْتُ جِبْرِیلَ علیہ السلام فَإِذَا أَقْرَبُ مَن رَأَيْتُ بِهِ شَبْهًا دِحْیَةً، اور جناب جبرائیل کو شب معراج کے موقع پر دیکھا اور وہ شکل و صورت میں دیہہ کلبی کی شکل دیتے تھے۔ دیہہ کلبی یہ معروف صحابی ہیں کہ جن کی شکل جناب جبرائیل علیہ السلام اختیار کر کے وہ تشریف لایا کرتے تھے۔ یہ ایک عظیم صحابی تھے،
اور اللہ کے نبی کے سفیر بھی تھے۔ تو بہرحال اس حدیث میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شکل و صورت جناب ابراہیم خلیل اللہ سے ملتی تھی۔ اس چیپٹر کی آخری حدیث ہے جناب ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ ابو طفیل ان کا نام عامر بن واصلہ لیثی ہیں۔ یہ بہت ہی عظیم صحابی ہیں اور انہوں نے بہت لمبی عمر پائی ہے۔ 110 ہجری کو مکہ مکرمہ میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ آخری صحابی ہیں کہ جو تمام صحابہ کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما بقی علی وجہ الارض احد رآہ غیری، کہ میں نے محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور آج روح زمین میں میرے سوا اور کوئی باقی نہیں بچا ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ سارے صحابہ فوت ہو گئے ہیں، میں باقی ہوں اور میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو قریب سے دیکھا ہے۔ تو راوی کہتے ہیں قلت صف لی، مجھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شکل و صورت بیان فرما دیں، آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ تو حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ بیان کرتے ہیں کان ابیس، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوبصورت سفید رنگ کے تھے، ملیحن بہت ہی روشن کلر تھا، فیئر کلر تھا، خوبصورت کلر کے تھے، اور مقصدن نبی کریم علیہ السلام پیدائشی طور پر آپ علیہ السلام درمیانے قد و قامت کے تھے، نہ ہی بھاری بھرکم تھے، نہ ہی کمزور لاغر تھے، نہ ہی لمبے قد کے تھے، نہ ہی پست قد کے تھے، بلکہ آپ علیہ السلام درمیانے قد و قامت کے تھے۔ یہ وہ حضرات صحابہ ہیں، اہل بیت کے افراد ہیں جنہوں نے پیارے پیغمبر محمد کریم علیہ السلام کا حلیہ مبارک آپ علیہ السلام کی شکل و صورت کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے، ان تمام حدیث مبارکہ کے مطالعہ سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کائنات کے اندر بے مثل و بے مثال تھے۔ آپ علیہ السلام کی مثال پہلے اور بعد میں نہیں ملتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو بنایا اور آپ جیسا کہ اور کوئی بھی نہیں بنایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام شکل و صورت کے اعتبار سے کامل اکمل پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام حلیے کے اعتبار سے انتہائی خوبصورت انسان تھے، قد و قامت کے اعتبار سے اور اپنے چہرے مہرے کے اعتبار سے، اپنے بالوں کے اعتبار سے اور اسی طرح اپنی چال ڈھال کے اعتبار سے انتہائی خوبرو تھے، بہت ہی حسین و جمیل تھے۔ آپ نے حسین و جمیلوں کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا، جیسا کہ کہتے ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے آدھا حسن دیا اور ہمارے پیغمبر محمد کریم علیہ السلام کو مکمل حسن دیا۔ اور کسی نے کہا ہے کہ اگر زلیخا اور اس قسم کی جو خواتین تھیں محمد کریم علیہ السلام کو دیکھتی تو اپنے کلیجے جو ہیں وہ نکال لیتی۔ تو بہرحال یہ نبی کریم علیہ السلام کی حلیے کے بارے میں، آپ کی شکل و صورت کے بارے میں حضرات صحابہ نے جو بیان کیا ہے، اسے سن کر کے پڑھ کر کے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیغمبر محمد کریم علیہ السلام سے انتہا درجے کی محبت کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں پیارے پیغمبر محمد کریم علیہ السلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔